बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अपने उम्रू की गद्दारी जो कि तिलिस्म और शुरुका का पहला हिस्सा है, तो उसका 5वां बाब लका के दरबार में आज हम पढ़ेंगे। कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगा, कुछ आप लोग पढ़ेंगे, सब इंशाल्लाह मिलजुल कर। तो अब तक जो हुआ है उसका खुलासा ये है कि खुदावंद लका जो है वो नौशरवा के बेटे फरामुर्स और उसके वजीर बख्तियारब को पनाह दिया हुआ है और उसने अपने आप में खुदाई का दावा कर रखा है। तो अमीर हमजा उनके 999 तिलिस्म तोड़ चुके हैं। आखिरी तिलिस्म में उनको इब्ने अदना से धोखा हो गया। इसी वजह से उमरू अय्यार और अमीर हमजा की लड़ाई हो गई है और उमरू अय्यार जो है इब्ने अदना के पास चला गया है और इब्ने अदना को मना के वो लका के दरबार में जाने लगे थे। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि लका के दरबार में जाने के लिए कितने खतरनाक किस्म की तिलिस्माती वादियां हैं जो अमीर हमजा को तय करनी पड़ेंगी और हैदर कररार की तलवार के बगैर वो इब्ने अदना को नहीं मार सकते। तो आज हम देखेंगे उमरू अय्यार जब लका के दरबार में पहुंचा है उसका फरमाबरदार गुलाम बनकर, तो उसको क्या नजर आता है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लका के दरबार में तिलिस्म के अंदरूनी इंतजाम देखकर उमरू अश कर उठा। उसका दिल गवाही देने लगा कि बिलाशुबा ये तिलिस्म फतह नहीं हो सकता। अमीर हमजा के लिए ये लोहे का नहीं फौलाद का चना साबित होगा। और उमरू का ये ख्याल गलत भी न था। अव्वल तो अमीर हमजा को ये बात मालूम न थी कि हजरत अली की तलवार के बगैर इनका तिलिस्म की जानिब रुख करना मुसीबत को गले में डालना होगा। दूसरे, अगर वो इस बात से बाखबर भी हो जाते तो भी कदम कदम पर उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मिसाल के तौर पर सबसे अहम मरहला तिलिस्म की फसील तक पहुंचने का था। उसके लिए उन्हें जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरे हुए मैदान को तय करना होता, गर्द धुएं की वादी से गुजरना पड़ता और आखिर में आग और पत्थरों की बरसात वाले खित्ते को अबूर करना होता। दूसरा मरहला उनके लिए फसील के अंदर दाखिल होने का था और ये बात मालूम हो चुकी है कि ना वो फसील में नकब लगा सकते थे, ना उसे चढ़कर पार कर सकते थे और ना उसका दरवाजा तोड़ सकते थे। सुमैया, नकब लगाने का मतलब क्या होता है? सुमैया, फसील में नकब लगाना क्या मतलब है? नहीं पता। किसको पता है फसील में नकब लगाने का मतलब क्या है? किसी को नहीं पता? बताएं कौन नहीं नहीं नहीं, फसील तो पता है ना किसे कहते हैं। फसील का मतलब होता है वो जो किला होता है ना, उसकी जो बाहर की दीवार होती है उसे फसील कहते हैं। बाद औक़ात पूरे पूरे शहर के बाहर भी दीवार होती थी पुराने जमाने में। तो नकब लगाने का मतलब ये होता है, चोर होते हैं ना, चोर चोर जब चोरी करने के लिए आते हैं तो दो तरीकों से, पहले जमाने में दो तरीके इख्तियार करते थे। या तो ऐसे ऊपर जो दीवार पे मारते हैं, रस्सी फेंकते हैं ऊपर, या तो वो करते थे, या वो नहीं करते थे तो फिर वो दीवार में सुराख कर देते थे। या तो दीवार में सुराख कर देते थे या दीवार जहाँ पे खत्म हो रही है ना जमीन में, वहां से सुराख करके अंदर चले जाते थे। तो किसी भी दीवार में सुराख करके अंदर जाने को बोलते हैं नकब लगाना। ठीक है, तो कैमरे ऑन रखे हैं नबिया और सुमैया। तीसरा खतरनाक मरहला फसील के अंदर पहुंचने के बाद इब्ने अदना को हलाक करने का था और इब्ने अदना के पीले खजाने की इमारत में जा छुपने की सूरत में उनका तिलिस्मी रुकावटों ही में उलझ कर रह जाना यकीनी था। चौथा और आखिरी मरहला लका के खौफनाक बॉडीगार्ड से निपटने का था। अव्वल तो इब्ने अदना को खत्म किए बगैर अमीर हमजा उन तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरा, अगर वो किसी तरह इसमें कामयाब भी हो जाते तो भी ये बात नामुमकिन थी कि वो तन्हा उन जबरदस्त सूरमाओं को दम के दम ने खत्म कर देते या रास्ते से हटाकर लका तक जा पहुंचते। इब्ने अदना के कत्ल होते ही लका उनमें से कुछ को अमीर का रास्ता रोकने के लिए छोड़कर और बाकी को अपने साथ लेकर आसानी से फरार हो सकता था। बेशक उमरू तिलिस्म के सारे अहम राज मालूम कर चुका था, अपनी आंखों से अंदर का सारा हाल देख चुका था, इब्ने अदना को अपना नाज बरदार बना चुका था। जी हुरिया, नाज बरदार का मतलब क्या होता है? हुरिया, नखरे उठाने वाला। शाबाश। नाज बरदार का मतलब होता है नखरे उठाने वाला। लका का भरोसा हासिल कर चुका था।
اور ان باتوں کی وجہ سے وہ امیر حمزہ کی بھرپور مدد کر سکتا تھا، مگر وہ تو امیر حمزہ سے ناراض تھا، لقا کی وفاداری اور خیر خواہی کا دم بھر رہا تھا۔ طلسم کی دنیا میں رہ کر عیش و آرام کے دن گزارنے کا سوچ رہا تھا۔ محل کی چہل پہل دیکھ کر امرو کو اندازہ ہو گیا کہ لقا اس وقت دربار میں بیٹھا ہے اور اس کے سارے امیر، وزیر، عیار اور سپہ سالار اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ برآمدے میں پہنچنے کے بعد امرو کے قدم سست پڑ گئے اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ابن ادنا نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا بازو پکڑ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امرو اپنی فکر میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا۔ چند لمحے بعد اچانک اسے اپنا بازو کسی فولادی شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس ہوا تو اس نے ناگواری کے ساتھ اپنا بازو جھٹک دیا۔ ابن ادنا نے مٹھی ڈھیلی کر دی۔ اچھا تو یہ تم تھے؟ عمرو نے رک کر ابن ادنا کو گھورتے ہوئے کہا، اصلی روپ میں آنے کے بعد شاید تمہاری طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیوں کیا درد ہو رہا ہے؟ ابن ادنا بولا، میں نے تو بہت آہستہ سے ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے عمرو کا بازو چھوڑ دیا۔ عمرو گرج کر بولا، خبردار مجھ پر روب جمانے کی کوشش نہ کرنا، تم جیسے شہزوروں سے نپٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ آخر کیا سمجھ کر تم نے میرا بازو پکڑا؟ کیا خداوند کو تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ مجھے پکڑ کر لائے ہو؟ بس میرا تمہارا معاہدہ ختم ہوا۔ اپنا خداوند سے یہ کہوں گا کہ تمہارے سمجھانے بجھانے سے یہاں آیا ہوں، نہ یہ کہوں گا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ دفع ہو جاؤ، مجھے جانا ہے تو اکیلا چلا جاؤں گا۔ اچھا فاطمہ، شہزور، شہزور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم جیسے شہزوروں سے یہ بتا نبی، آپ بتائیں شہزور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شہزور ہوتے پہلوان، بہت طاقتور شخص، پہلوان اسے بولتے ہیں شہزور۔ جی ہم نے عادل اور سمیہ کیمرہ آن کر لیں اپنا۔ آگے دربار کے قریب پہنچ کر عمرو نے جو یہ تڑی دی تو ابن ادنا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک دم گھگیا کر کہنے لگا، عمرو بھائی، خداوند کی قسم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے طاقت دکھانے کے لیے نہیں، آپ کے برابر چلنے کے لیے آپ کا بازو پکڑا تھا۔ آپ سوچ میں چلتے چلتے پیچھے رہ جاتے تھے اور یہ بات میرے عہد اور آپ کے شان کے خلاف تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ بس اب آ گئے اپنی اوقات پر؟ انہوں نے کہا، چلو اس بار معاف کرتا ہوں، مگر دیکھو اپنے انعام کا آدھا حصہ دینے میں ذرا بھی آنا کانی کی تو سمجھ لینا قیامت تک نہیں بخشوں گا۔ جی سمیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا بھی آنا کانی کی، آنا کانی کی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمیہ پٹیل بتائیں گے۔ آنا کانی مطلب بات کو مطلب اس کو گون نہیں کرنا، بات کو آنا کانی کی مطلب ذرا بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، تعامل کیا جھج کے تھوڑا بھی پیسے دینے میں۔ یہ بولو کیا کہتے ہو؟ خداوند کی قسم عمرو بھائی، آپ کا مطالبہ بہت سخت ہے، ابن ادنا نے کہا، مگر میں پورا کروں گا، آپ کو ہرگز ناراض نہیں کروں گا، اطمینان رکھیے۔ ویسے اپنی مہربانی سے اگر آپ نے مجھے چوتھائی حصہ معاف کر دیا تو یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ عمرو نے کہا، اب تو میں تم سے پورا 3/4 حصہ لوں گا، ایک رتی کم نہ کروں گا۔ 100 دفعہ غرض پڑے تو مانو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ میں جانوں اور خداوند تمہارا سارا پول کھول کے رکھ دوں گا۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خداوند کی وفاداری کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور اسے دھوکہ دینے پر بھی کمر بستہ رہتے ہو۔ لعنت ہو تمہاری جھوٹی بندگی پر۔ عمرو کو ہتھے سے اکھڑتے دیکھ کر ابن ادنا کو اس کی مانتے ہی بنی۔ طلسم کے باہر آدھے پر سودا طے ہوا تھا، مگر اندر لالچ میں آ کر 1/4 سے اسے اور ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں باقی 1/4 بھی ہاتھ سے نہ جائے، چنانچہ جو تو عمرو کو راضی کر کے اس نے آئندہ کے لیے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔
اور اس طرح ادب کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے لگا جیسے اس کا غلام ہو۔ چند لمحے بعد وہ دربار کے دروازے پر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، جی میرے پاس اسکرین شیئر نہیں آ رہی۔ ہاں اب آ گئی۔ کیمرہ آن کر لیں اپنا، سمیہ اور امنا۔ چند لمحے بعد وہ دربار کے دروازے پر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، سارے دربار کی نگاہیں عمرو پر جم گئیں۔ ابن ادنا کا چہرہ فخر سے تمتمانے لگا۔ عمرو کو لانے کا صحرا اسی کے سر تھا۔ وزیر، امیر، سپہ سالار سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ عمرو کو دیکھ کر انہیں یقین نہ آتا کہ یہ دبلا پتلا لمبا اور سوکھی شکل والا آدمی وہی عمرو عیار ہے جس کے کارناموں کی ساری دنیا میں پکار ہے، جو امیر حمزہ کا بچپن سے خیر خواہ اور مددگار تھا اور جس کی آمد کا خداوند کو بے چینی سے انتظار تھا۔ مگر اس کے بعد جب ان کی نگاہیں ابن ادنا کے چہرے پر پڑتی تو اس کا فخر دیکھ کر ان کا دل کہہ اٹھتا، ممکن ہے اس کے ساتھ نظر آنے والا یہی اول جلول سا آدمی عمرو ہو۔ خداوند سے وہ اسی کو تو ساتھ لانے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اول جلول کا مطلب کیا ہوتا ہے عائشہ آصف؟ اول جلول سا آدمی، عائشہ اول جلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتا نہیں۔ ہم نادل آپ بتائیں اول جلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اول جلول سا آدمی، ہم نادل نہیں پتا۔ کس کو پتا ہے اول جلول کا مطلب؟ نہیں پتا۔ بتائیں۔ نہیں، اول جلول کا مطلب ہے بے وقوف بونگا سا آدمی، اس کو بولتے ہیں اول جلول سا۔ چلیں، بختیارک اور فرامرز عمرو کو پہلی ہی نظر میں پہچان گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے، خداوند لقا کا اقبال بلند ہوگا، امیر حمزہ کے فولادی حوصلے پگھل جائیں گے۔ وہ خوشی سے بھول گیا اپنے لقا خوشی سے بھول گیا، اپنے 999 طلسمات کی بربادی کا غم بھول گیا۔ جیسے ہی عمرو نے اس کے قریب پہنچ کر اسے سجدہ کیا، لقا نے اپنا کروڑوں کی مالیت کا ہیروں کا ہار گلے سے اتار کر اسے عنایت کیا۔ جڑاؤ، بازو بند اور انگوٹھیاں ابن ادنا کو انعام میں ملی۔ فرامرز نے موتی اور بختیارک نے اشرفیہ عمرو پر نچھاور کی۔ اہل دربار مرحبا مرحبا پکار اٹھے۔ عمرو نے ہیروں کا ہار زنبیل میں رکھا اور للچائی ہوئی نظروں سے فرش پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نیچے ہر طرف اشرفیاں اور موتی بکھرے پڑے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب وہ اپنی جھولی میں رکھ لے۔ اس لمحے اس کی نگاہ ابن ادنا کی کھلی ہوئی ہتھیلی پر جا پڑی اور بازو بند اور انگوٹھیوں کے بڑے بڑے ہیرے اس کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ ابن ادنا ان ہیروں کو اپنی انٹی میں رکھنے والا ہے۔ انٹی میں رکھنے والا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوئی آپ بتائیں، انٹی میں رکھنا کیا مطلب ہے؟ کیا آواز نہیں آ رہی، آپ تھوڑا مائک قریب کر کے بولیں۔ کس کو پتا ہے انٹی میں دبانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹی، انگوٹھیوں کو انٹی میں رکھنا نہیں پتا؟ یہ اپنے ہاتھ میں دبانا۔ انٹی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو دو انگلیوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے نا، اسے بولتے ہیں انٹی میں دبانا، انٹی میں رکھنا، اسے بولتے ہیں۔ کوئی آگے ایسے چھپا لیتا ہے اس کو بولتے ہیں انٹی میں دبانا۔ کیا سر آپ کی آواز ہو گئی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ انٹی میں دبانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں ایسے دبا لینا چاہیے چیز کو، یہ دو انگلیوں کے درمیان دبانے کو بولتا ہے۔ چلیں، انٹی میں رکھنے والا ہے۔ زمین پر بکھرے ہوئے اشرفیوں کا خیال چھوڑ کر اس نے ابن ادنا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابن ادنا نے عمرو بازو بند اور انگوٹھی، اچھا ابن ادنا کو خیال آیا کہ عمرو بازو بند اور انگوٹھیاں ہڑپ کرنے کی فکر میں ہے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا یا زبان سے کچھ کہتا، عمرو لقا سے کہنے لگا، عالم پناہ، جتنی حضور کی وفاداری اور خیر خواہی میں نے اس شخص میں پائی ہے،
دنیا کے کسی غلام میں اپنے آقا کے لیے نہ ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ امیر حمزہ سے ناراض ہونے کے بعد میرے دل میں خود بخود حضور کی بندگی اختیار کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا، مگر اس خیال پر عمل کرنے اور آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہونے کے لیے مجھے اسی شخص نے آمادہ کیا تھا۔ ابن ادنا نے اپنی یہ تعریف سنی تو زمین کو بھول کر اس کا دماغ 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگا۔ اہل دربار اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ لقا کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی۔ ایک لمحے رک کر عمرو پھر کہنے لگا، خداوند بات یہی ختم نہیں ہوتی، مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کے لیے اس نے جس طرح میری خوشامد کی تھی، اس سے مجھے شک گزرا تھا کہ اس کی یہ کوشش حضور کی خیر خواہی میں نہیں بلکہ اس انعام کے لالچ میں ہے جو اسے میری وجہ سے حضور کی جانب سے ملنے کی امید تھی، مگر اس نے آقائے ولی نعمت اپنی خیر خواہی سے تیرے اس غلام نے مجھے حیران کر دیا۔ جب میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کیا تو حضور کی بندگی کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ بے شک مجھے خداوند سے انعام ملے گا، مگر خداوند کی خوشنودی کے علاوہ میرا اس میں کوئی لالچ نہیں، جو کچھ بھی مجھے عطا ہوگا بھرے دربار میں سب کا سب تجھے پیش کر دوں گا۔ اتنا سنتے ہی اہل دربار ایک ساتھ مرحبا مرحبا آفرین آفرین پکارنے لگے۔ لقا کا چہرہ فخر سے چمکنے لگا۔ ابن ادنا بظاہر اپنی اس تعریف پر پھولا نہ سما رہا تھا، مگر اندر ہی اندر عمرو پر تاؤ کھا رہا تھا۔ آدھے کے بعد 3/4 سے ہاتھ دھو کر وہ مجبوراً 1/4 مال پر قناعت کر رہا تھا۔ قناعت یعنی اکتفا کر رہا تھا، کافی سمجھ رہا تھا، مگر اب عمرو سارا کا سارا ہضم کیے جا رہا تھا۔ بہرحال اب کچھ کہنا سننا اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ زنبیل سامنے کر دی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے سارے زیورات اس کے اندر ڈال دیے۔ دربار میں ایک بار پھر مرحبا مرحبا آفرین کی صدائیں گونجنے لگی۔ ہم نازل آپ پڑھیے، یہاں سے کیمرہ آن کریے، یہاں سے پڑھیے۔ یہاں سے پڑھیں۔ بختیارک عمرو کا ٹھیک ہے۔ بختیارک عمرو کا یہ واؤں داؤ تاڑ گیا، مسکراتے ہوئے کہا، خواجہ جی اطمینان رکھو، خداوند سے لو لگاؤں کیا ایسے خداوند سے لو لگاؤ گے؟ لو لگاؤں تو یہاں ہر ایک کو اسی ایسا ہی پاؤ گے۔ بس ملک جی، بس عمرو ملک نے جی، کہا، پھر میں بھی مرتے جاؤں گا، مرتے مر جاؤں گا۔ بس ملک یہ سنا چھوڑ کر اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ میاں عمرو شاہ فرامرز نے اپنے جوہاؤں کلائی بند اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا آنا مبارک ہو، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمرو نے لپک کر کلائی بند سنبھالے اور انہیں خداوند کی عنایت آپ پر قائم۔ لقا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہاں سے پڑھیں۔ عمرو نے لپک کر کلائی بند سنبھالے۔ عمرو نے لپک کر کلائی بند سنبھالے اور انہیں زنبیل میں ڈالتے ہوئے بولا، خدا کی عنایت پر قائم رہے۔ لقا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو ہم تو خوش ہوئے، ہم ہیں طلسم کی ہر نعمت اور ہر راحت تیری حق ٹھہراتے ہیں۔ باڈی گارڈ کے باغ کی جو عمارت بھی تو پسند کرے وہ تیری ہوگی، جتنی کنیزیں خادم محافظ تو چاہے گا تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔
اس کے علاوہ بھی تیری ہر طلب پوری کی جائے گی. اور سر آگے کر دیں. تو کیا ہوا ہے آگے؟ عام یا دربار خاص میں آنے جانے میں کسی وقت بھی تجھ سے کوئی روک نہ کی جائے گی. خداوند، عمرو نے کہا، میں ہرگز اتنی عنایتوں کا مستحق نہ تھا. اس ذرہ نوازی اور قدردانی کا شکر ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے. بس آج سے میرا جینا اور میرا مرنا صرف حضور کے لیے ہوگا. جی یہ آگے کر دیں. کر دیا. یہ ذرہ نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ یعنی آپ کی ذرہ نوازی اور قدردانی کا شکریہ. ذرہ نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ نہیں، ذرہ نوازی کا مطلب ہوتا ہے قدردانی. کسی پر مہربانی شفقت کرنے کو بولتے ہیں ذرہ نوازی کرنا. جی پڑھیے آگے. جب تک حضور کے لیے ہوگا. جب تک حضور کے گستاخ اور نافرمان بندوں کو ہزار شکل سے دفع نہ کر دوں گا. عیش و آرام حرام سمجھوں گا. سمجھوں گا. اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے چنا. چند لمحے ٹھہرا پھر بڑے فخر سے بولا، اگر حضور قبول فرما تو شکرانے کے طور پر ایک اہم تحفہ پیش کروں گا. کسی کا تحفہ خواہ اتنا ہی اعلیٰ اور قیمتی کیوں نہ ہو، مگر چلیں آگے جو ہے وہ چلیں عائشہ آگے آپ پڑھیں. کسی کا تحفہ یہاں سے پڑھیے. کسی کا تحفہ کتنا ہی اعلیٰ اور قیمتی کیوں نہ ہو، مگر جب کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو دینے والا انکساری. انکساری تھوڑا زور سے بولیں. سے کام لیتے ہوئے اسے حقیر یا حقیر معمولی تحفہ کہا کرتا ہے. جب عمرو نے اپنے تحفے کو اپنے منہ سے اہم کہا تو لکا سے لے کر عام دربار تک سب چونک پڑے اور حیرت کے ساتھ اسے گھورنے لگے، کیونکہ اسے ایک دو بالش کی معمولی زنبیل کے علاوہ اس کے پاس کوئی سامان نہ دیتا تھا. عمر نے بڑے فخر سے اہل دربار پر نگاہ دوڑائی. اطمینان کے ساتھ زنبیل کو کندھے سے اتار فرش پر رکھ دیا اور پھر زنبیل کے منہ کے سامنے بیٹھ کر اسے ایک اندر ایک ہاتھ ڈال دیا. چند لمحے وہ کسی چیز کو اندر ٹولتا رہا، پھر اسے احتیاط کے ساتھ باہر نکالنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے
نکالنے لگا. دیکھو یوں بیٹے, زمبیل میں سے ایک اولاد خود باہر نکلتا دکھائی دیا. ماحولابی فولادی خود کے کے نیچے نیچے چوڑے مولادی کلے خود کے نیچے چوڑے کلے آمود جبڑے کا ایک بہت ہی ہے اگلا پیج. روبدار چہرہ روبدار چہرہ بھی زنبیل کے منہ سے باہر نکل آیا تھا اور اس کے نیچے ایک موٹی گردن بھی دکھائی دے رہی تھی. ارے یہ کیا؟ فراموش نے حیرت سے کہا. خواجہ یہ تم کس کا سر کاٹ لائے ہو؟ یہ بس تو ٹھیک ہے, زندہ یہیں تک انسان. بس ٹھیک ہے, کافی ہے. جی زجاجہ آگے آپ پڑھیں یہاں سے. یہ تو کسی زندہ انسان کا سر ہے. یہاں سے نہ انسان کا سر ہے. لقا نے سر پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا. ایسا لگ رہا ہے جیسے بے ہوش ہے یا گہری نیند میں ہے. میرا خیال ہے بختیارک بولا اس کے سر کے نیچے دھڑ بھی ہوگا اور ٹانگیں بھی. لقا نے اشارہ کیا اور چار چھوڑ دیا. یہ گرانڈیل عالم پناہ 2 لائنیں چھوڑ دیا آپ نے. عالم پناہ عمروں نے لقا سے کہا. عالم پناہ عمروں نے لقا سے کہا. 4 شہزور سپاہیوں کو میری مدد کے لیے حکم فرمائیے. لقا نے اشارہ کیا اور 4 گرانڈیل سپاہی امرو کے قریب آ کر کھڑے ہوئے. امرو رکے. زنبیل کی یہ گراں ڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ سر مجھے پتا ہے. کیا مطلب ہے گراں ڈیل کا؟ قوی, مضبوط. گراں ڈیل اس کو بولتے ہیں جو بہت ہٹا کٹا انسان ہو نا, اس کو بولتے ہیں. گراں مطلب بھاری, ڈیل مطلب جسم, یعنی بھاری جسم والا. جی آگے. امرو کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. امرو زنبیل کی دہانے کی دوسری جانب بیٹھ گیا. اسے دائیں بائیں سے پکڑنے کے بعد سپاہی سے بولا, اس سر کو احتیاط سے باہر کھینچو. سپاہیوں نے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ سر کو باہر گھسیٹا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک چوڑا چکلا, مضبوط سینہ, کشادہ شانے اور بھرے ہوئے فولادی بازو زنبیل سے ذرا اوپر کرے گا. کر دیا. زنبیل سے باہر نکل آئے. اب انہوں نے 2 اور سپاہیوں کو اشارہ کیا. چاروں نے مل کر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد فولادی زرہ پہنے ہوئے ایک سورما کو زنبیل سے باہر نکالا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا. اس سورما کے ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے بندھے ہوئے تھے. بے ہوشی کی وجہ سے آنکھیں بھی بند تھی, مگر چہرے پہ ایسا روب تھا کہ درباریوں میں سے بہتوں کی نظر بہتوں کو اس طرف بھرپور نگاہ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوتا. پورے دربار میں اس کی ٹکر کے بس چند ہی سردار نظر آتے. دربار کا ہر شخص یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا یہ کون ہے. بہت سے لوگ اسے امیر حمزہ سمجھنے لگے, حتیٰ کہ لقا کے وزیر تک کو یہ غلط فہمی ہو گئی. اس نے امرو سے پوچھا, یہ امیر حمزہ ہے؟ کیا امیر حمزہ یہی ہے؟ عالیجہ یہ امیر حمزہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سردار, شہنشاہ ہند شہزوری اور بہادری میں امیر حمزہ کے تمام سرداروں میں افضل ہے. امیر حمزہ کے علاوہ دنیا کا کوئی پہلوان جادو کی طاقت کے بغیر اسے زیر نہیں کر سکتا. یہ میرا تحفہ ہے اور میں اسے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کیا یہ خداوند لقا کی بندگی قبول کرے گا؟ بختیارک نے سوال کیا. سارے دربار اس سوال کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھے. نہیں, یہ امیر حمزہ کی وفاداری کبھی ترک نہیں کر سکتا. امرو نے کہا. البتہ اس کے نہ ہونے سے امیر حمزہ کی طاقت کو بہت دھکا لگے گا. تو کیا؟ لقا نے اپنی نگاہیں امرو کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے کہا. تم یہ پسند کرو گے اسے جلد سے جلد قتل کر دیا جائے؟ اگر حضور اس بات کو بہتر اور مناسب خیال کرے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اب حضور مختار ہے, جیسا چاہے کرے. لقا کچھ دیر امرو کے چہرے کو غور سے جائزہ لیتا رہا, پھر
اس کی نگاہوں کا کڑاپن ختم ہو گیا، اس میں فکر مندی جھلکنے لگی. سارے درباریوں نے خوش ہو کر ادب سے سر جھکا لیے. فرامز اور بختیارک سر گوشیاں کرنے لگے. چند لمحے بعد بختیارک اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا لقا کے وزیر کے پاس آیا، اس کے کان میں کوئی بات کہی اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. وزیر نے بڑھ کر لقا سے کان سے میں کچھ کہا. جی آ گیا. کچھ دیر لقا غور کرتا رہا، پھر امرو سے مخاطب ہوا. تم جانتے ہو کہ امیر حمزہ ہمارے 999 طلسم تباہ کر چکا ہے، اور تم یہ بھی دیکھ چکے اس آخری طلسم کو دنیا کی کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی. مجھے اس کی مضبوطی پر پورا اعتماد ہے، مگر خواب میں نہ جانے کیا کیا قوت امیر حمزہ کو دے چکا ہوں. یہ بات میرے بہت سے خواہوں کو کھٹکتی ہے. تم بچپن سے امیر حمزہ کے ساتھ رہے ہو، اس کی مزاج سے اچھی طرح واقف ہو. کیا تم سمجھتے ہو تمہارے اور ڈھورک کے نہ ہونے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس طلسم فتح کرنے کا خیال چھوڑ کر سیدھا وطن کی راہ لے گا؟ خداوند ولی نعمت، امرو نے کہا، ہمارے غائب ہونے سے امیر حمزہ کے حوصلے بلاشبہ پہلے جیسے نہ رہیں گے، مگر اتنے پست بھی نہ ہوں گے. وہ فوراً یہاں سے ڈیرے اٹھا کر چل دیے. میں سمجھتا ہوں وہ ضرور ادھر آئے گا اور طلسم فتح کرنے کی کوشش کرے گا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. خداوند کی عنایت سے میں اس کی ہر کوشش ناکام بنا دوں گا اور اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا. فرامرز، بختیارک اور لقا کے وزیر کے آنکھوں میں امرو کی بات سن کر امید کی چمک آ گئی، لیکن لقا نے بدستور سنجیدہ رہتے ہوئے یہ لفظ کہا. ہوتا ہے بدستور، بستور نہیں ہوتا، بدستور. دستور سنجیدہ رہتے ہوئے کہا. بدستور کا مطلب ہوتا ہے حسب عادت، یعنی عادت کے مطابق. جی جی پڑھیے زجاجہ. امرو، میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں، تم میرے لیے غیر نہیں رہے. کیا تم بتاؤ گے کہ تم نے امیر حمزہ سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص ترکیب سوچ رکھی ہے؟ جی چلیں بس ہاں بندہ بس شکریہ، پرور. جزاک اللہ. چلیں جی آگے پڑھیں. کیا کہتے ہیں ہوریا؟ ہوریا چلی گئی کیا؟ ہوریا آگے آپ پڑھیں. جی ہاں بندہ پرور. بندہ پرور کا مطلب ہوتا ہے یعنی بندہ جو بندے کو پالتا ہے، یعنی کسی غلام کی پرورش کرنے والا، آقا کو بولتے ہیں. جی ہوریا آپ پڑھیے آگے سے. جی ہاں بندہ پرور. امرو نے کہا، امیر حمزہ کے طلسم پر فتح یاب ہونے کی صورت میں خود میری سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا. میں اس کی فکر سے غافل کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضور کی بندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہی میرا دماغ کام کرنے لگا تھا. چنانچہ دربار حال میں داخل ہونے سے چند لمحے پہلے ہی میں ایک اعلیٰ اور کارگر تجویز سوچ چکا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ تجویز کامیاب ہوگی. یا تو امیر حمزہ اپنے لشکر سمیت ہمارے ہاتھوں تباہ ہوگا، یا پھر طلسم فتح کرنے کی حسرت لیے ہوئے ہر حالت میں وطن کوچ کر جائے گا. فرامرز اور بختیارک کے چہرے چمک اٹھے، مگر قبل اس کے قادہ کچھ بولتے اس کے وہ لقا کچھ نے بولتے. انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر کہا، اگر تمہاری تجویز ایسی ہی ہوئی تو تم اپنے سے زیادہ مجھے کسی اور پر مہربان نہ پاؤ گے. میرے بعد دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں تمہارے لیے ہوں گی. میرے سارے وفادار بندے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اشارہ دو گے تو آسمان کے تارے بھی تمہارے لیے توڑ لائیں گے. اپنی تجویز پیش کرو. ماں بدولت سننے کے لیے بے چین ہیں. امرو نے دوز آنو ہو کر لقا کی قبا کو بوسہ دیا اور پھر کھڑے ہو کر ادب سے کہنے لگا، عالم پناہ، میں عالم پناہ، جو عالم کچھ نہیں عالم کروں گا ہوتا ہے.
عالم پناہ میں جو کچھ کروں گا فرض سمجھ کر کروں گا، اس کے علاوہ دل میں کسی لالچ کو جگہ نہ دوں گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ جس طرح لندور کو گرفتار کر کے لایا ہوں، اسی طرح امیر حمزہ کو دوسرے نامور سرواروں اور سرداروں سرواروں نے سرداروں اور ہم، بتیوں بیٹوں پوتوں سرداروں اور بیٹوں پوتوں کو بھی یہاں لا کر قید کر دوں گا۔ بیٹوں پوتوں کو بھی یہاں لا کر قید کر دوں گا۔ پھر جب امیر حمزہ طلسم فتح کرنے کی غرض سے ادھر کا رخ کرے تو اس سے معاہدہ کیا جائے۔ ہماری شرط یہ ہوگی کہ اگر وہ خاموشی سے وطن واپس چلا جائے گا تو اس کی گرفتار شدہ سرداروں اور شہزادوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے گی، وہ سب ہمارے قبضے میں رہیں گے، اور ہر سال 6 مہینے ہم ان کو ایک دو ساتھ ہم ان ایک دو یہ بات نہ مانی گئی تو ایک ساتھ ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ اپنے چہیتے سرداروں اور بیٹوں پوتوں کا قتل مونا گوارا نہ کرے گا۔ اس طرح نہ صرف اس طرف کا رخ نہ کرے گا، اور اگر کہیں خوش قسمتی سے خدا خود امیر حمزہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے قصہ پاک ہو جائے گا۔ رہ گیا اس کا دفتر تو حضور کے باڈی گارڈ حضور کے باڈی گارڈ ہی اسے تہس تہس کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہت ہی معقول تجویز ہے۔ بختیارت نے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ شاہ فرامرز خوشی سے پہلو بدلتے ہوئے بول اٹھا، میں بھی تائید کرتا ہوں۔ لقا کا وزیر کہا اٹھا، بہت ہی شاندار۔ لقا بولا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، مگر امرو لندور کو تم اتفاقیہ طور پر پکڑ لائے ہو، کیا دوسروں کو بھی اتنی ہی آسانی سے گرفتار کر سکو گے؟ حضور اس کی بالکل فکر نہ کریں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیچے کرنا منشا کے مطابق اتفاقات پیدا کرنا اور مشکل کو آسان بنانا ہی اس ناچیز کا کام ہے۔ ساری زندگی یہی کرتا آیا ہوں، البتہ اس رعایت کی درخواست ضرور کروں گا کہ طلسم سے باہر جانے اور اندر واپس آنے میں کبھی کوئی رکاوٹ میری راہ میں حائل نہ ہوئے۔ یہ رعایت مل گئی تو اچھا تھوڑا سا رہ گیا، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا میرے لیے ممکن ہو جائے گا۔ یہ رعایت تمہارا حق ہے، لقا نے کہا، میں اسی وقت تمہیں اس سے سرفراز کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر لقا نے اپنے گلوبند کے اندر سے ٹٹول کر ایک ہار سا نکالا، امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو یہ گلے میں ڈال لو، لیکن اس کی جان سے زیادہ حفاظت کرنا۔ اسے پہننے کے بعد میرے خزانے کے علاوہ اندر باہر کی کوئی بھی طلسمی رکاوٹ تمہارا راستہ نہ روکے گی۔ امرو نے آگے بڑھ کر لقا کے ہاتھ سے ہار لے لیا۔ لقا نے محافظوں کے سپہ سالار کو حکم دیا، لندور کو اپنی حفاظت میں رکھو اور امرو کے لیے فوراً باغ میں ایک بہترین مکان کا بندوبست کر دو۔